अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब दावतुल अमीर की अगली किस्त में खुशामदीद। आज हम सफ़ा नंबर 228 से शुरू करेंगे। मैं अपने मतलब की वजाहत के लिए फिर ये कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा ये मतलब नहीं कि हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम इसलिए सच्चे थे कि आप अलैहिस्सलाम पहले कमज़ोर थे, मगर आप अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त और रुतबा हासिल हो गया। ऐसी इज़्ज़तें तो बहुत से लोगों को मिली हैं। नादिर खान एक कमज़ोर आदमी था, फिर इज़्ज़त पा गया। नपोलियन एक मामूली आदमी से दुनिया का फातिह बन गया, मगर बावजूद इसके ये साबित नहीं होता कि ये लोग अल्लाह के प्यारे और बुज़ुर्ग थे। मैं ये कहता हूँ कि नंबर 1, हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने दावा किया था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अगर वो इस दावे में मुफ्तरी थे और जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहे थे तो आपको हलाक हो जाना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत है कि ऐसे मुफ्तरी को वो हलाक करता है। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम की तरक्की के लिए कोई दुनियावी सामान मौजूद न थे। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत पर हर एक जमात खड़ी हो गई थी और कोई जमात भी दावे के वक्त आप अलैहिस्सलाम की अपनी ना कहलाती थी, जिसकी वजह से आपको तरक्की हासिल हुई हो। नंबर 4, आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया से वो बातें मनवाई जिनके खिलाफ कदीम और जदीद ख्यालात के लोग थे। नंबर 5, बावजूद इसके कि आप कामयाब हुए और आपने एक जमात कायम कर दी और अपने ख्यालात को लोगों से मनवा लिया और दुश्मन के हमलों से बच गए और अल्लाह ताला की ताईतात आपके लिए नाजिल हुई। ये 5 बातें झूठे में कभी जमा नहीं हो सकती। ये बातें जब भी किसी में जमा होंगी वो अल्लाह ताला की तरफ से होगा और रासबाज होगा, वरना रासबाजों की रासबाजी का कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा। हाँ, अगर कोई शख्स मुद्दई मामूरियत ना हो, यानी ख्वाह बिल्कुल मुद्दई ही ना हो, जैसे नादिर खान या नपोलियन, या मुद्दई मामूरियत ना हो बल्कि किसी और बात का मुद्दई हो, मसलन जैसे खुदाई का मुद्दई हो या ये कि वो दीवाना हो, वो इस मयार के मातहत नहीं आता। इसी तरह ऐसा अक़ीदा रखने वाला भी कि वो जो कुछ कह रहा है अल्लाह की तरफ से कह रहा है, इस मयार पर परखा नहीं जा सकता। शेखिया फ़िरका इसी किस्म का अक़ीदा रखता था। उसका ख्याल था कि दुनिया में हर वक्त ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो मेहदी की रज़ा की तर्जुमानी करते हैं और मेहदी की मर्ज़ी खुदा की मर्ज़ी है। बस उनकी ज़बान पर जो कुछ जारी हो या जो कुछ उनके दिल में आए वो खुदा की तरफ से होता है। अली मोहम्मद बाब और बहाउल्लाह बनी फ़िरक़ा बहाइया इसी फ़िरक़ा में से थे। ऐसे लोग चूँकि अक़ीदतन इस बात को मानते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से ही कह रहे हैं, इसलिए वो भी मुतक़व्वल नहीं कहला सकते और इस सज़ा के मुस्तहिक नहीं जिस सज़ा के जानबूझकर झूठ बोलने वाले लोग मुस्तहिक हैं। इसी तरह इस शख्स की आर्जी तरक्की भी उसकी सदाकत की दलील नहीं, जिसकी ज़ाती वजाहत लोगों को उसके माने पर मजबूर कर दे, या कोई जमात जिसकी पुश्त पर हो, या जो अवाम उन्नास के ख्याल की तर्जमानी कर रहा हो, या अलूम जदीदा के मैलान की तरफ लोगों को ला रहा हो, या एक या दूसरी वजह से लोग उसकी मुखालफत से बाज रहे हैं। 7वीं दलील, दुश्मनों की हलाकत। 7वीं दलील आपके दावे की सदाकत की कि वो भी बेशुमार दलाइल का मजमुआ है, ये है कि आपके दुश्मनों को अल्लाह ताला ने बिल-इस्तिस्ना और बिला इंसानी हाथ की मदद के हलाक किया। हम देखते हैं कि हमारे प्यारों को जो तकलीफ़ दे हम उसका मुकाबला करते हैं और उसको सजा देते हैं, और जो हमारे कामों में रोक बने उसको अपने रास्ते से हटा देते हैं। बस अगर अल्लाह ताला की तरफ से मामूर आते हैं तो अक्ल चाहती है कि उनके लिए अल्लाह ताला अपनी गैरत भी दिखाए, और जो उनके लिए रास्ते में रोक हों उनको उनके रास्ते से दूर कर दे, और जो उनकी ज़िल्लत चाहें उनको जलील कर दे, और जो उनकी नाकामी की कोशिश करे उनको नाकामी का भी मुंह दिखाए। अगर वो ऐसा ना करे तो उसका ताल्लुक़ और उसकी मोहब्बत बेसबूत रहे और मामूरों के दावे मुश्ताबिह हो जाएं, क्योंकि दुनिया के बादशाह और हाकिम जिनकी ताकतें महदूद होती हैं वो भी अपने दोस्तों और अपने कारकुनों के रास्ते में रोक बनने वालों को सजा देते हैं और उनसे दावत रखने वालों से मुआखज़ा करते हैं। कुरान करीम से भी मालूम होता है कि हमारी अकल का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है, और अल्लाह ताला तस्दीक फरमा देता है कि इसकी तरफ से आने वालों के दुश्मनों और मुआनदों की ज़रूरत गिरफ्त होनी चाहिए। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, वमन अस्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। सूरह अल-अनाम आयत 22। यानी उससे ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला पर जानबूझकर झूठ बांधे या अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले की बातों को छुटला दे। बात यह है कि जालिम कभी कामयाब नहीं होते। इस आयत में बताया है कि जिस तरह अल्लाह ताला पर इफ्तरा करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले की बातों को झुटलाने वाला भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरह फरमाता है,
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سورہ الانعام آیت 11-12۔ اور تجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ہنسی اور ٹھٹا کیا گیا، مگر آخر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ان میں خاص طور پر ٹھٹا کرنے والے تھے ان کو ان چیزوں نے گھیر لیا جس سے وہ ہنسی کرتے تھے۔ تو کہہ دے کہ جاؤ زمین میں خوب پھرو اور دیکھو کہ خدا کے نبیوں کو چھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس مضمون کی آیات اس کثرت سے قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں کہ زیادہ زور اس پر دینے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس کے ماموروں اور مرسلوں کا مقابلہ کرنے والے ہلاک کیے جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے موجب عبرت ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اسی مضمون کا اعلان ہوا تھا کہ انی مہین من اراد اہانتک، تذکرہ صفحہ 34 ایڈیشن 4، میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری اہانت کا ارادہ بھی کرے گا۔ اور اسی سنت مستمرہ اور اس وعدہ خاص کے مطابق حضرت اقدس علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک ہوا ہے کہ دیکھنے والے تنگ اور سننے والے حیران ہیں۔ میں ایک بڑے مولوی صاحب کا ذکر کر چکا ہوں جو فرقہ اہل حدیث کے لیڈر تھے اور جو حضرت اقدس علیہ السلام کے بچپن کے واقف تھے اور جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تصنیف براہین احمدیہ کی اشاعت پر ایک زبردست ریویو لکھا تھا اور اس میں آپ کی خدمات کو بے نظیر قرار دیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ مولوی صاحب بگڑ گئے اور سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید کتاب براہین احمدیہ پر جو میں نے ریویو لکھا تھا اس پر ان کے دل میں عجب پیدا ہو گیا ہے اور یہ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اس خیال سے انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ میرے ریویو پر نازاں ہیں، میں نے ہی اس کو بڑھایا ہے اور میں ہی اب اس کو گرا دوں گا۔ یہ عزم کر کے یہ مولوی صاحب اپنے گھر سے نکلے اور ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا دورہ کیا اور 20 علماء سے کفر کا فتویٰ لیا اور یہاں تک کہ ان فتواؤں میں لکھوا لیا کہ یہ شخص ہی کافر نہیں بلکہ اس کے مرید بھی کافر ہیں، بلکہ جو شخص ان سے کلام کرے وہ بھی کافر ہے اور جو شخص ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اس فتویٰ کو تمام ہندوستان میں چھپوا کر شائع کیا اور خیال کیا کہ زبردست حملے سے میں نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، مگر اس بیچارے کو کیا علم تھا کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے پکار کر کہہ رہے تھے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ الانعام آیت 11۔ اور اسی طرح اس کی قدوسی پکار کے کہہ رہے تھے انی مہین من اراد اہانتک، میں اس کی حد تک کروں گا جو تیری حد تک ارادہ کرے گا۔ اے بادشاہ، ابھی بہت عرصہ اس فتوے کو شائع ہونے ہوئے نہیں گزرا تھا کہ ان مولوی صاحب کی عزت لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے مٹانی شروع کی، اور اس فتوے کی اشاعت سے پہلے ان کو یہ عزت حاصل تھی کہ لاہور دارالخلافہ پنجاب جیسے شہر میں جو آزاد طبع لوگوں کا شہر ہے، بازاروں میں سے جب وہ گزرتے تو جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے، اور ہندو اور غیر مذاہب کے لوگ بھی مسلمانوں کا ادب دیکھ کر ان کا ادب کرتے تھے، اور جس جگہ جاتے لوگ ان کو آنکھوں پر بٹھاتے اور حکام اعلیٰ جیسے گورنر جنرل ان سے عزت سے ملتے تھے، مگر اس فتوے کے شائع کرنے کے بعد بغیر کسی ظاہری سامان کے پیدا ہونے کی ان کی عزت کم ہونی شروع ہوئی، اور آخر یہاں تک نبوت پہنچی کہ خود اس فرقے کے لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا جس کے وہ لیڈر کہلاتے تھے، اور میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسٹیشن پر اکیلے اپنے اسباب جو وہ بھی تھوڑا نہ تھا اپنے بغل اور پیٹھ پر اٹھائے ہوئے اور اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور چاروں طرف سے دھکے مل رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ لوگوں میں بے اعتباری اس قدر بڑھ گئی کہ بازار والوں نے سودا تک دینا بند کر دیا، دوسرے لوگوں کی معرفت سودا منگواتے اور گھر والوں نے قطع تعلق کر لیا، بعض لڑکوں نے اور بیویوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، ایک لڑکا اسلام سے مرتد ہو گیا، غرض تمام قسم کی عزتوں سے ہاتھ دھو کر اور عبرت کا نمونہ دکھا کر دنیا سے رخصت ہوئے اور اپنی زندگی آخر ایام کی ایک گھڑی سے اس آیت کی صداقت کا ثبوت دیتے چلے گئے کہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سورہ الانعام آیت 12۔ آپ علیہ السلام کے دشمنوں کی ہلاکت کی دوسری مثال کے طور پر میں چراغ دین ساکن جموں کو پیش کرتا ہوں۔
یہ شخص پہلے حضرت اقدس علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھا، مگر بعد کو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام کے خلاف اس نے کئی رسائل اور مضامین شائع کیے، اور آخر جب اس سے بھی تسلی نہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، اس دعا کو لکھ کر شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دعا کا یہ مضمون تھا کہ اے خدا، تیرا دین اس شخص یعنی حضرت اقدس کی وجہ سے فتنے میں ہے، اور یہ شخص لوگوں کو ڈراتا ہے کہ طاعون میرے ہی سبب سے نازل ہوئی ہے اور زلزلے بھی میری تکذیب کا نتیجہ ہے۔ تو اس شخص کو جھوٹا کر اور طاعون کو اب اٹھا لے تاکہ اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے اور حق کو باطل میں تمیز کر دے۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، صفحہ 22۔ یہ دعا لکھ کر اس نے چھپنے کو دی، لیکن خدا تعالیٰ کی گرفت دیکھیے کہ مضمون دعا کی کاپیاں لکھی جا چکی تھیں، مگر ابھی پتھر پر نہیں جمائی گئی تھی کہ وہی طاعون جس کے اٹھا جانے کی دعا اس نے اس لیے کی تھی تاکہ حضرت اقدس کا یہ دعویٰ باطل ہو جائے کہ طاعون میری صداقت کے ثبوت کے لیے پھیلائی گئی ہے۔ اس نے اس کے گھر پر آ کر حملہ کیا، اور پہلے تو اس کے دو بیٹے کہ وہی اس کی اولاد تھے طاعون میں گرفتار ہو کر مر گئے، اور اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کسی اور شخص کے ساتھ بھاگ گئی، اور لڑکوں کی موت کے بعد وہ خود بھی طاعون ہی کی مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور مرتے وقت یہ کہتا تھا کہ اب تو خدا نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ اس شخص کی موت نے بھی پرشوکت الفاظ میں عمر پر گواہی دی کہ ماموروں کی مخالفت معمولی چیز نہیں جو جلد یا بدیر عذاب الہی میں مبتلا کرتی ہے۔ چراغ الدین جمونی کے سوا اور 20 شخص ایسے ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف دعا ہائے مباہلہ کی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے، جیسے کہ مولوی غلام دستگیر قصوری۔ یہ شخص حنفیوں میں سے ایک بہت بڑا عالم و صاحب رسوخ آدمی تھا۔ اس نے بھی علیہ السلام کے خلاف دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے جھوٹے اور سچے کے درمیان فیصلہ چاہا۔ یہ شخص بھی بہت جلد یعنی چند ماہ کے اندر طاعون کی مرض میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گیا اور لوگوں کے لیے عبرت کا موجب بنا۔ ایک شخص فقیر مرزا نامی ساکن دلمیال ضلع چہلم کا تھا۔ اس نے لوگوں میں یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت مجھے بتایا گیا ہے کہ اس رمضان کی 27 تاریخ کو وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جماعت احمدیہ کے مقامی ممبروں کو تحریر لکھ کر دے دی جس میں عشق کا ذکر کیا اور لکھا کہ اگر 27 رمضان المبارک 1321 ہجری تک مرزا صاحب ہلاک نہ ہوئے یا ان کا سلسلہ تباہ نہ ہوا تو میں ہر قسم کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کاغذ پر بہت سے لوگوں کے دستخط کروا کر جماعت احمدیہ کے ممبروں کو دے دیا۔ یہ گیا کاغذ جیسا کہ اس پر لکھا ہوا ہے 7 رمضان المبارک 1321 ہجری کو لکھا گیا، اس کے مطابق 27 رمضان تو گزر ہی گئی اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ صادقوں پر جھوٹوں کی باتوں کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ مگر اگلا رمضان آیا تو اس گاؤں میں طاعون نمودار ہوئی، اور پہلے اس شخص کی بیوی مری، پھر یہ خود بیمار ہوا، اور پھر پورے ایک سال کے بعد اسی تاریخ جس تاریخ کو اس نے وہ تحریر لکھ کر دی تھی یعنی 7 رمضان مبارک کو یہ شخص سخت تکلیف اور دکھ اٹھا کر مر گیا، اور چند دن بعد اس کی لڑکی بھی گزر گئی۔ یہ مثالیں اگر جمع کی جائیں تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد تک پہنچ جائیں، کیونکہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں نے دلائل سے تنگ آ کر اور ضد میں گرفتار ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف دعائیں کی اور وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہلاکت اور ذلت کے نشان کو کئی رنگ میں دکھایا ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہلاک کرے ان کو اپنی زندگی میں ہلاک کر دیا، اور جن لوگوں نے کہا کہ جھوٹے کا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جانا کوئی دلیل نہیں بلکہ جھوٹے کو لمبی مہلت دی جائے، جیسا کہ مسلمہ کذاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہلاک ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور مسلمہ کذاب کا مسیل ثابت کر دیا۔ اس قسم کے نشانوں میں سے ایک مثال مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری جو اخبار اہل حدیث کے ایڈیٹر ہیں اور فرقہ اہل حدیث کے لیڈر کہلاتے ہیں۔ یہ صاحب اپنی مخالفت میں حد سے بڑھ گئے تو حضرت اقدس نے موجہ حکم قرآنی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 64۔ ان کو مباہلے کی دعوت دی مگر ان صاحب نے مباہلے میں اپنی خیریت نہ دیکھی اور باوجود بار بار اور مختلف رنگ میں غیرت لائے جانے کے انہوں نے گریز کیا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک دعا لکھی اور ان سے چاہا کہ اپنے اخبار میں اس کو شائع کر دیں۔
اور اس معیار کے ذریعے فیصلے کی خواہش ظاہر کی کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے۔ اس دعا پر بھی مولوی صاحب نے گریز کی راہ اختیار کی اور متواتر اور بڑے زور سے اپنے اخبار میں لکھنا شروع کیا کہ ہرگز کوئی معیار نہیں، اور میں اس طریقے فیصلہ کو بالکل منظور نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے کو لمبی مہلت دی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا فعل بھی اسی کی شہادت دیتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب زندہ رہا۔ ان کے اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو ان کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق پکڑا اور ان کو لمبی مہلت دے دی۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو زندہ رکھا اور وہ اپنی تحریر کے مطابق مسلمہ کذاب کے مثیل ثابت ہوئے، اور ان کی زندگی کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ثبوت اور ان کی مسلمہ ہونے کی ایک بڑی زبردست دلیل ہوتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دشمنوں کو ہر رنگ میں ہلاک اور ذلیل کیا، جنہوں نے اس معیار کو تسلیم کیا کہ جھوٹے نبی کی جھوٹا سچے کی زندگی میں ہلاک ہوتا ہے، ان کو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہلاک کیا، اور جنہوں نے اس پر زور دیا کہ جھوٹے کا یہ نشان ہوتا ہے کہ وہ لمبی مہلت پاتا ہے اور سچے کے بعد زندہ رکھا جاتا ہے، ان کو لمبی مہلت دی۔ اور حضرت اقدس علیہ السلام کے دشمنوں میں ابو جہل اور مسلمہ دونوں قسم کے لوگوں کے نمونے دکھا کر حضرت اقدس علیہ السلام کی فنا فی اللہ رسول ہونے کا ثبوت دیا، اور یہ بھی ثابت کیا کہ یہ سب سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، محض اتفاق نہ تھا، کیونکہ اگر اتفاق ہوتا تو ہر فریق سے اس کے اپنے مسلمہ معیار کے مطابق کیوں سلوک ہوتا۔ علاوہ اس قسم کی ہلاکتوں کے جو دعائے مباہلہ یا بددعاؤں کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے دشمنوں کو پہنچی، اور کئی طریق پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو ہلاک کیا، یعنی آپ کے زمانے میں کسی قسم کے عذاب نازل کیے اور اس قدر مسائل میں لوگوں کو مبتلا کیا کہ ہر ایک دل کہہ رہا ہے کہ اس قدر تباہی اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کی تفصیل کی اس جگہ ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ ہر ملک ہر قوم اس پر شاہد ہے۔ کون سا ملک ہے جہاں طاعون یا زلزلہ یا انفلوئنزا یا قحط یا جنگ نے بربادی نہیں کی اور شہروں اور علاقوں کو ویران نہیں کیا؟ افراد پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں ان میں سے بعض اس قسم کے بھی ہوتے تھے کہ جو لوگ آپ علیہ السلام پر کوئی اتہام لگاتے تھے اسی بلا میں خود مبتلا ہو جاتے تھے۔ مثلا بعض لوگ کہہ دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ برس ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو برس کی بیماری میں مبتلا کر دیتا، اور بعض لوگ آپ علیہ السلام کو اس وقت مشہور کر دیتے کہ آپ علیہ السلام طاعون سے فوت ہو گئے ہیں یا ہوں گے تو وہ خود طاعون سے فوت ہو جاتے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالے کے ایک میڈیکل آفسر نے آپ کی نسبت پیش گوئی کی کہ پھیپھڑے کی مرض سے فوت ہوں گے، وہ سل سے مرا۔ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ جس شخص نے جو جھوٹ آپ علیہ السلام پر باندھا وہی اس پر الٹ پڑا، اور ایسا قہری نشان اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں دکھائے کہ ہر شخص جو تعصب سے خالی ہو کر ان کو دیکھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے شدید القاب ہونے پر کامل ایمان حاصل ہوتا ہے، اور وہ اس امر کے ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے راست باز بندے تھے، ورنہ کیا سبب ہے کہ آپ کے لیے وہ اس قدر غیرت دکھاتا اور اب بھی دکھاتا ہے۔ ناظرین، یہ قسط اسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔